ਨਾਲ ਦੋ ਮਾਸ਼ੇ ਬਣੇ, ਮਾਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਮਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਛਾਪਰੀ ਨਵੀਂ ਲਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਛੇੜਿਆ। तो मोटरसाइकिल फाड़। जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों इसमें ये जो आपको वीडियो हम दे रहे हैं इसमें प्रैक्टिकल भी हम दिखा रहे हैं, और जब आप लोगों ने जब इसमें आपने तांबा मिला लेना है, जब 5 ग्राम बताया है, 5 ग्राम सिक्का बताया है, ये मिलाना है, 10 ग्राम तांबा मिलाना है और 20 ग्राम चांदी मिलानी है। फिर इसको 3 चक्कर देने हैं, 3 चक्कर, एक चक्कर 10-15 मिनट का देना है। और उसके ऊपर आपने, मैंने आपको बताया कि कास्टिक सोडा, कास्टिक पतरी, और आपने उसमें मिलाना है निशातर, और उसमें आपने मिलाना है कलमी शोरा, और उसमें आपने मिलाना है मीठा सोडा, और उसमें आपने सुहागा भी मिलाना है। ये डालना है, ठीक है ना। जब ये डालकर 3 चक्कर आप पूरे कर लेंगे, फ़ोटो की शोटो ख़त्म हो जाएगी अच्छी तरह। तो फिर आपने ख़ुसूसी तौर पे ये चीज़ें मैं बताने लगा हूँ, इसको अलग अलग पीस के फिर इसी पे इस्तेमाल करना है। मसलन सुहागा, शोरा, गंधक, वर्किया, सफ़ेद सिंबल फार, ये सब 1-1 ग्राम अलग अलग पीस कर, 1-1 ग्राम अलग अलग पीस कर, उस वक़्त जब बिल्कुल चांदी वाले अमल करके फ़ोटो शोटो ख़त्म करके साफ़ सुथरा करके नवी कुठारी में डालकर ये सुहागा, कलमी शोरा और गंधक और वर्किया और सिंबल फार, इनको अलग अलग 1-1 ग्राम को खर्ल करना है 10 ग्राम किलो के लिए। तो इसको खर्ल करके बाद इसके ऊपर जब चक्कर देंगे तो डालना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके, एकदम नहीं डालना, ठीक है, 2 दफ़ा डाल दें, ठीक है। उसके ऊपर आपने इसको डाल देना है। फिर ये आपका बेहतरीन पारा जो है अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा, ठीक है। अगला पहले मैंने बता दिया है कि बाद में रबे को कैसे रंग खोलना है, ठीक हो गया है। तो ये प्रैक्टिकल परसों तरसों किया था ना, तो इसलिए ये 3 चीज़ें मेरे 4 ज़हन में नहीं थी, तो मैंने लिख लिया था नुस्खा। तो प्रैक्टिकल आपको मैंने दिखाया था, अभी इसका प्रैक्टिकल वहाँ पे किया हुआ है जो माल दिखा रहे हैं आपको बीच में हैं। तो अल्लाह के फजल व करम से कामयाब होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी सबको पता है एक ख्वाब ही है, या एक आप कह लें कि हमारा एक इम्तिहान है कि अल्लाह ने हमें भेजा है अपने कामों के लिए, हमारे कामों के लिए नहीं। कि मेरे बंदे हैं, हर चीज़ इस इंसान को अल्लाह दे रहा है। पहले इंसान सोचे मैं क्या था, अब मैं क्या हूँ, इंसान का बेस क्या है, कभी इस पे गौर करना। नहीं दोस्त करते, करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। कि मैं एक लुत्फ़े से पैदा हुआ हूँ, और वो एक अलमाए दीन से पूछो तो वो कहते हैं कपड़े के ऊपर गिर जाए तो वो प्लीत हो जाता है। मैं नहीं कहता, अलमाए दीन कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, गुजारिश ये है कि मेल फीमेल का जब मिलाप होता है, औरत और मर्द का, तो इसको औरत के सिक्म में रखा जाता है। एक पानी होता है, उसमें एक जरासीम होते हैं, कितने होते हैं अल्लाह को पता है। और औरत की अंडेदानी में से अंडे होते हैं। जब दोनों आपस में मिलाप करते हैं तो फिर एक समुंदर का दरिया उनको गुजरना पड़ता है बच्चेदानी तक जाने के लिए। फिर वहाँ पे जाकर एक हल्का हल्का लोथड़ा बनता है, फिर कैसी कैसी शक्लें इख्तियार करता है। तो जब बाहर आता है तो एक शक्ल इंसानी लेकर बाहर आता है। अपने अल्लाह का
ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ کہاں سے ہمیں لیا، کیسے وجود میں داخل کیا، تو کیسے وجود میں سے باہر نکالا۔ ہم بھول جاتے ہیں جب دنیا پہ آ جاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ ہم اس وقت کوئی چودھری بن جاتے ہیں، کوئی چٹھے بن جاتے ہیں، کوئی کپتے بن جاتے ہیں، تو کچھ شریف بن جاتے ہیں۔ بس اب ایک ہی راستے سے پیدا ہوتے ہیں، اور ایک ہی راستے میں سے غریب بھی آتا ہے، امیر بھی آتا ہے، سب کا پیدا ہونے کا ایک ہی راستہ ہے۔ تو میری التجا ہے، یہ رزق جس کا چاہے وہ کم کر دیتا ہے، جس کا چاہے وہ فراق کر دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہ رزق کسی کو دے سکتا ہے، اور نہ کسی کا کوئی کام کر سکتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، میری درخواست ہے کہ سرکار پر درود و سلام بھیجا کریں، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کوشش کیا کریں کہ ہر پل جو اللہ کی یاد میں رہے، وہ ہمارا پل بہت قیمتی ہے۔ جو اللہ کی یاد سے غفلت ہو جائے، جو سرکار پہ درود بھیجنے کے علاوہ سانس ہمارے آتے ہیں، ان میں غفلتیں پائی جاتی ہیں۔ تو میری درخواست ہے کہ یہ میں ایک کو آسان نہیں کر رہا کہ آپ کو نسخہ دے رہا ہوں یا کوئی نسخے تجربے کر کے دیتا ہوں۔ یہ میرے اللہ کا مجھ پہ کرم ہے، میں کوئی آسان نہیں دے رہا۔ میں تو آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ جو لوگ میرے نسخے بنا رہے ہیں ان کو فیض مل رہا ہے۔ تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اس لیے ہوتی ہے کہ یار وہ علم اللہ کی طرف سے آیا اور اللہ کی مخلوق کی طرف چلا گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ میرا کنبہ ہے، تو جو میرے کنبے کو اچھا برا کہتا ہے، جو برا کہتا ہے تو میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا، تو میرے لیے آپ سب افضل ہیں۔ میں تو ایک ادنا سا ایک طالب علم ہوں، ابھی تک علم سیکھتا ہوں۔ ابھی میں وہاں پریکٹیکل کیے ہیں جو آپ کو دکھائیں، اس میں سے وہ جدھر میں گیا تھا، جنہوں نے دوستوں نے مجھے بلایا کہ استاد جی آئیں، انہوں نے اپنے جو پریکٹیکل کیے تھے وہ میرے ہاتھ میں سے گزرے، کیونکہ نیا پریکٹیکل میرے سامنے آ گئے۔ تو پھر اس کا مطلب میں بھی طالب علم ہی ہوں نا، اور میں تو رہنا بھی طالب علم ہی ہے، مجھے یقین ہے۔ تو وہ پیار سے کوئی استاد کہہ لیتا ہے، کوئی کچھ کہہ لیتا ہے، سب کی اپنی اپنی مرضی ہے۔ اچھا، تو دوستو آج ہم ورقیہ کا پارہ نکالیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بڑا پختہ اور بہت کامیاب ہوگا۔ تو میری درخواست ہے دوستوں سے کہ 1 روپیہ ضائع نہ کیا کریں، اور نسخے کی طرف دوڑنا چھوڑ دیں۔ بڑے نسخے میں نے دیے ہوتے ہیں، تو پھر ڈیمانڈ ہوتی ہے جو اور کچھ دوستوں کے فون آئے ہیں کہ جی آپ کے ہم نسخے کے انتظار کر رہے ہیں، آپ نے نسخہ نہیں دیا۔ کچھ تو میں پریکٹیکل کر رہا تھا، کچھ میں نے کہا کہ کافی نسخے ہیں، کچھ لوگ بیچ میں تھے کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان کا قرضہ آپ اتاریں گے جی۔ وہ جیسے ہوتے ہیں نا شیطان ذہن کے لوگ، ان کی ایک اپنی چال ہوتی ہے، ان کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، وہ ہوٹنگ کرتے ہیں۔ وہ خود تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا ہوتا ہے، اور ان کی وجہ سے، شر کی وجہ سے کئی لوگ بیچارے سوچتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں نسخہ صحیح نہیں ہے، اس لیے یہ ایسا آدمی نے ایسا لفظ بولے ہیں۔ تو اس کی فطرت ہے، وہ بچھو کا کام ہے ڈنگ مارنا، ٹھیک ہے نا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتے رکھے ہوتے ہیں جو گھروں میں، تو کیا ان کو آپ سرگی کو جا کر کہتے ہیں کہ یار اٹھو بھونکنا شروع کر دو، سرگی ہو گئی ہے؟ نہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب بھونکنے کا ٹائم ہو گیا، سرگی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ خود ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں، بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت، ہر چیز کی وکری وکری فطرت بنائی ہوئی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں کسی کو بری فطرت میں پیدا کر رہا ہوں یا برا کام دکھا رہا ہوں، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت دی ہے۔ مقصد اس کا یہ بنتا ہے پنجابی میں ہمیں کہ تانوں چنگی ماڑی گل دی سمجھ میں دے دیتی ہے، تانوں نفع نقصان دا میں دس دیتا ہے۔ پھر کہندا رب میرا سونا تہاڈا بھی وہی رب ہے تو میرا بھی وہی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ جناب میں نے 2 طاقتیں تہاڈے تے مسلط کر دتیاں نے، ایک انسان تے، ایک دا نام رحمان ہے جو اللہ واحد ہے، اللہ واحد ہے، واحد رہے گا۔ اس کی صفاتیں ہیں رب سے لے کر نیچے رب سمیت نیچے صفاتیں ہیں۔ اللہ صفات نہیں، اللہ مکمل ہے، صفات رب ہے، صفات خدا ہے، یہ صفاتوں میں آتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے صفت رحمان تم پہ مسلط کر دی، اور دوسرا میں نے شیطان مسلط کر دیا۔ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے اور تم اس کے کھلم کھلے دشمن بن جاؤ، اللہ فرما رہا ہے۔ تو دوستو درخواست یہ ہے کہ جب اندر سے آواز کوئی کام کا ذہن بنے، شیطان بہکائے تو اندر سے ایک آواز آتی ہے یہ نہ کرو، یہ اچھا نہیں ہے، تو وہ اللہ کی آواز ہوتی ہے میرے بھائی، کھل کے بتا رہا ہوں، سب جانتے ہیں، جسے لوگ کہتے ہیں ضمیر کی آواز ہے، تو وہ ذات الہی سے منسلک ہے، اس پہ عمل کریں۔ آپ کو جاتا ہے نفع جانے دے، آپ کو شیطان جو بہاریں دینا چاہ رہا ہے وہ بہاریں آپ کو، یا وہ جو بھی کروانا چاہ رہا ہے نہ کریں گے تو کچھ نہیں ہوتا، آپ زندہ رہیں گے۔ تو میرے دوستو یہ التجا ہے، اس میں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ میری بات، میں کو بہت بڑا ہوں، میں نہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، میں تو ایک بات آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، تو کوشش کروں گا، یہی التجا کروں گا کہ جو اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا اس پہ ہم زندگی اپنی گزاریں، بس یہ میں کہوں گا، یہ میں ضرور عرض کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ تم نے علم ان کو تک پہنچانا ہے، عمل نہیں کرانا۔ تو جب اللہ نے اپنے محبوب سے کہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی؟ تو گزارش یہ ہے کہ نسخے کی طرف چلیں۔ آپ نے کرنا ہے کہ 10 گرام کا نسخہ کر لیتے ہیں۔ 10 گرام آپ لوہا لے لیں، آپ جوتیوں والے کیل لے لیں، ان سے پالش اتارنی پڑے گی۔ آپ وینڈنگ یہ جو تار ہوتی ہے جسے سریا باندھتے ہیں یہ لے لیں، اس میں سے جو نرم تار ہے وہ کام کرے گی، جس میں تھوڑا ہارڈ پن ہوئے گا وہ کام نہیں کرے گی، وہ کام نہیں کرے گی۔ جو ویلڈنگ کے راڈ ہوتے ہیں وہ پیچھے سے جو بچ جاتے ہیں ان کے اوپر سے مسالہ اتار لیں، وہ کام کریں گے۔ جو چادریں کاٹتے ہیں لوہے کی، وہاں پہ بڑے بڑے لوہے کے پیس گرتے ہیں جلے ہوئے، ان کو آپ لوہے کے چٹو بٹے میں کوٹیں، وہاں وہ کچرے سائڈ پہ کر دیں کہ جو لوہے میں جان ہوگی اس کی پتری بنے گی، وہ جو پتری بنے گی وہ کام کرے گی۔ ٹھیک ہے؟ یہ گہرائی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ سب سے اچھا لوہا ہوتا ہے۔ لو جی، اب آپ نے 30 گرام 10 گرام لوہا لے لیا اور 30 گرام آپ نے ورقیہ پیس کے پاس رکھ لینی ہے، اور تولہ 1.5 تولہ الگ رکھ لینی ہے، وہ مکمل پیسیں نہ پیسیں، تھوڑی بہت دادر فادر کر لیں بریک بریک۔ تو کٹھاری 1 نمبر لے لینی ہے آپ نے، اور اس کے اوپر 1.25 نمبر کٹھاری سیدھی رکھنی ہے، جیسے وہ نیچے پڑی ہوئی اس کے اوپر سیدھی رکھنی ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے کہ کٹھاری ایسے ہے نا تو دوسری کو اوپر الٹا نہیں کرنا، اوپر اس کو بھی ایسے سیدھے رکھنا ہے، اوپر اس کا منہ بھی اوپر کو، یہ جو بیچ میں اس کا کٹھاری کا گلا ہے نا اس کے اوپر وہ ڈھکن کا کام کرے گی اور اس کا ویکم اور گیس روکے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب 10 گرام آپ نے لوہا ڈال دیا اس میں، اور جیسے وہ سرخ ہو جائے تو جو آپ کے پاس ورقیہ دادر فادر پڑی ہوئی جو 30 گرام ہے اس کو نہیں چھیڑنا، وہ الگ ہے، اس میں سے اٹھانی ہے، تھوڑی سی اوپر ڈالنی ہے،
پھر اس کو سیک چلتے رہنے دینا ہے، اس کے اوپر کوئی ڈھکن نہیں دینا، کچھ نہیں کرنا، پھر ڈالنی ہے بٹھی اوپر سے بشک ڈانپیں سیک کے لیے۔ تو جب دیکھیں کہ کل پورے چکر کھا گئے ہیں، پھر اس کو آپ نے کٹھالی کو باہر نکال لینا ہے، بٹھی میں سے باہر نکال لینا ہے۔ اگر کوئی ساتھ ساتھی ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ دوسری کٹھالی کو سنی میں پکڑ کے رکھے گا۔ اب جیسے نیچے رکھیں گے کٹھالی یا دوسرا آدمی نکال کے رکھے گا، تو آپ نے وہ جو 30 گرام ورکی ہے نا، اس کے 3 حصے کر لیں، 4 کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ اس میں سے چمچ اٹھائیں تو اس کے کٹھالی کی کیلوں نے چکر کھایا، اس کو اوپر ڈال کر اوپر سیدھی کٹھالی رکھ دیں، ٹھیک ہے؟ وہ اس کا دھواں شواں نہیں نکلنا چاہیے۔ اب اس کو پڑی رہنے دیں، حوصلہ رکھیں، اس کو ٹھنڈا ہونے دیں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ اس کا دھواں آنا بند ہو جائے۔ بشک کھول کے دیکھیں، جب دھواں آ رہا ہے تو فوراً پھر اوپر رکھ دینا۔ اچھا، اب اس کو کیا کرنا ہے، جب دھواں ختم ہو گیا پھر اس کو اٹھا کر آپ نے اس میں بٹھی میں رکھ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اوپر کٹھالی ڈھکن پڑا رہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آگ تیز کرنی ہے، جیسے چلے گی تھوڑی دیر کے بعد اس میں سے ہلکا بھلکا دھواں نکلے گا، زیادہ نکلے کم نکلے گا۔ جب دھواں نکل کے بند ہو جائے تو اوپر والی کٹھالی جو ڈھکن کی جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں اس کو نکال کر باہر رکھ دیں، اور جو نیچے پڑی ہوئی کٹھالی اس میں دیکھیں کہ لوہے کے جو کیل ہیں چکر کھا چکے ہیں۔ اگر چکر کھا چکے ہیں تو باہر نکالیں، نہیں کھایا ہوا چکر تو پھر اس کو چکر وہیں پڑے رہنے دو، اس کو چکر آنے دیں، پانی کی طرح جب ہو جائے چکر کا مطلب ہے، اس کو نکال کر آپ باہر رکھ دیں۔ پھر دوسری چمچی اس پہ ڈال دیں ورکیا کی، اور ڈھکن پھر لگا دیں، پھر پڑی رہنے دیں، دھواں نہیں باہر نکلنے دینا، بالکل نہیں نکلنے دینا۔ میں پورا پریکٹیکل آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی شک ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے۔ جس کو شک ہو مجھے بتائے کہ یہ شک ہے، یہاں پہ شک آئے گا، کوئی نہیں ہے۔ پریکٹیکل ابھی کیا، پریکٹیکل ڈالا، اس کا بنا ہوا مال بھی دکھایا آپ سب دوستوں کو۔ پھر نہ کوئی یقین کرے یا کرے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ پاک سب کو عقل عطا فرمائے، آمین، اور کامیابی عطا فرمائے۔ یہ آپ نے 3 عمل میں یا 4 عمل میں اس کے اندر ورقیہ ڈالنی ہے۔ جب دوسری دفعہ آپ نے ڈالی ہے اس کو ٹھنڈا ہونے دیں، جب دھواں اس کا ختم ہو جائے پھر چک کر سنے کٹھالی اوپر والی رہنے دیں اوپر، اور رکھ دیں بٹھی میں۔ پھر دھواں نکلے گا، تیز کریں گے بٹھی تو وہ جب دھواں ختم ہو جائے تو اوپر والی کٹھالی جو ہے نا اٹھا دیں، اور جب دیکھیں نیچے چکر کھا گئے ہیں لویا تو اس کو پھر نکال کر باہر آ کر پھر اس پہ ورقیہ ڈالنا، چمچہ باہر نکال کر پھر وہ فوراً اوپر سے ڈانپ دینا ہے۔ اس سے جو آگ واگ لگے وہ بیچ میں ہی رہے، باہر نہ آئے۔ تھوڑی بہت ہی اگر انفٹ کٹھالی ہے تو اس کو پہلے فٹ کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو نا طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے باسیاں آ رہی ہیں۔ اچھا چلو خیر، یہ آپ کے جب 3 عمل ہو جائیں گے نا یا 4 عمل، جب آپ کی ورقیہ چلے گی 3 عمل میں، 4 عمل میں، 5 میں، کوئی بات نہیں، بیچ میں جانی چاہیے، تو پھر آپ نے اوپر سے کٹھالی اتار کے سائڈ پہ رکھ دینی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں 5 گرام آپ نے ٹھنڈا کرنے کے بعد، ٹھنڈا کریں، اچھی طرح ٹھنڈا کریں، ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کٹھالی میں سے پھچک نکال لیں، نئی کٹھالی لے لیں، کٹھالی کو ذرا سیک کرا لیا کریں، کاربن منگا لیں۔ اب 10 گرام آپ کے جو لوہے کے کیل تھے اس میں اضافہ آ گیا، کیونکہ اب اس میں ورقیہ کا پر آ گیا، اس میں سے کچھ لوہا خارج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں اب 5 گرام آپ نے سکہ، 10 گرام تانبا اور 20 گرام چاندی ادھر ہی ڈال دینی ہے۔ میں اتنا آسان اس کا آپ کو میل کا بتا رہا ہوں کہ زندگی میں آپ یاد کریں گے کہ بھائی کو تھا دیوان صاحب کا فقیر جس نے ہمیں یہ راستہ دکھا دیا، اور میں قربان ہوں اپنے اس دوست سے جس نے مجھے یہ پریکٹیکل اپنے ہاتھوں سے کروایا اور پاس بیٹھ کے کروایا۔ میں اس کا شکر گزار ہوں، میں اس کو اپنا استاد سمجھتا ہوں، وہ مجھے سمجھتے ہیں
دوسرے نسخوں میں، اس نسخے میں وہ میرے استاد ہیں، مجھے خوشی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جب آپ نے اس کو چکر دینا ہے، جب یہ چکر کھا جائے تو ذہن میں رکھنا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے۔ اب آپ نے جناب نشادر، سواگا، میٹھا سوڈا اور کلمی شورا، کاسٹک پتری، ٹھیک ہے، ان کو آپس میں ملانا ہے۔ ملا کر ایک یہ گیلا سا ہو جائے گا، الگ الگ پیس کر جب آپ اس کو اکٹھا کریں گے تو یہ گیلا سا ہو جائے گا، نم لے گا۔ اس کو چمچہ بھر کے بیچ میں ڈال دینا ہے، پھر چکر دینا ہے، پھر جب یہ ختم ہو جائے پھر ایک چمچ ڈال دینا ہے۔ یہاں پہ 2-3 چمچ ڈالنے کے بعد پھر روے کو باہر نکال کے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر پھوٹک تو نہیں ہے۔ اگر پھوٹک ہوگی تو پھر یہی عمل کرنا ہے، یہ کاسٹک پتری والا، سواگے والا، کلمی شورے والا، سواگا نہ بھی ڈالیں تو کوئی بات نہیں ہے، کلمی شورا اور نشادر، یہ 4 چیزیں ہوگی، اور سواگا 5 ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو سواگا تھوڑا دینا ہے، باقی وہ دے دینی ہے۔ تو اس کو دو، جب تک آپ کا روا نرم نہیں ہوتا، یہ 1 دفعہ عمل کر کے چیک کریں، 2 دفعہ چیک کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پہلی دفعہ میں نے کیا تھا تو اس میں کتنی کی فوٹو تھی۔ جب اس روے کی فوٹو ختم ہو جائے گی، سکہ اڑ آ جائے گا، تو یہ جو باقی آپ کے پاس بچے گا اس کا آپ نہار کریں گے، اس کے کھلے ڈالیں گے، پھر اس کا آپ نیار کریں گے، اور نیار کر کے اس کو چھوڑ دو رات پوری۔ صبح اٹھو، اوپر سے سارا تیزاب اتار دو، پانی ڈال لو، دھوو اچھی طرح، بالکل اچھی طرح، اس میں ذرا سا بھی سفیدی پن نہیں رہنا چاہیے۔ گرم پانی کریں، والا دیں، اس میں سے جو سفیدی پن آ رہا ہے اس کو اتارتے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر لوہا آپ سے صحیح بن گیا ہے تو کیا بات ہے، پھر آپ کو بچھیرا مل جائے گا، 8-10 گرام تک بھی مل جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا، جب یہ اچھی طرح دھل جائے تو کوئی شک نہ رہے کہ اس میں نہ شورا ہے اور نہ اس میں اب چاندی کا لیش باقی ہے، تو پھر آپ 1 گرام میل لے لیں اور 1 گرام یہ خشک کر کے پاؤڈر لے لیں۔ یہ اس کے میل کو چرخ دے کر کٹھالی سے باہر نکال لینا ہے، پٹھی سے باہر نکال لینا ہے۔ پھر آپ ایسا کرنا ہے، کچی کٹھیالیاں نہیں لگانی، پکی کٹھیالی جو چھوٹی ہوتی ہے وہ لگا لینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کچی کٹھیالی لگائیں گے تو کیا بنے گا، پھٹ جائے گی، کیا ہو گیا، یہ مال ادھر کا ادھر چلا گیا۔ نہیں، اب آپ نے گولڈ ڈالا ہے، اس کی قیمت 38,000 روپئے سے ہمیں مل رہا تھا، تو پھر آپ نے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے طرح کرنا ہے، ایک دم نہیں طرح کرنا، جتنی کہ اس کی ہیٹ ہے اس کے مطابق، سپیس کے مطابق تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے۔ یہاں 2-3 دفعہ ڈالو، وہ اس کے اندر چلا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر کٹھالی کو بیچ میں رکھ دو، چکر دے دو، پھر چیک کرو کہ چکر کھا گیا پورا مکمل طور پہ، تو پھر اس پہ ایسے باہر نکال کر پھر یہی پٹھور تھوڑا سا ڈالو، ٹھیک ہے۔ جب یہ ڈالا جائے سارا تو آپ وزن کریں گے، تو اگر 1 گرام 1 ملی ہے تو 1 گرام 1 ملی آپ نے ڈالا اس پہ برابر وزن، تو وہ ساتھ 2 گرام 2 ملی آئے گا، کم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اب جب اس کو آپ کر لیں گے، اس کے بعد آپ کے لیے ایک مسئلہ بنے گا، کیا بنے گا کہ اس کا رنگ نہیں آپ کو نظر آئے گا، آپ پریشان ہوں گے، پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کو چرخ دینا ہے، اچھی طرح اس کو چرخ دیں، اس کو سواگا دیں، نشادر دیں اور کلمی شورے کی چٹکی دیں، اچھی طرح روا جب مکمل طور پہ بن جائے، اس کا ہجوم وغیرہ سیٹ ہو جائے، ڈنگا چبا تو نہیں بن رہا، جیسے ہونا چاہیے روا ویسے بن گیا ہے، پھر اس کو اٹھائیں
اور اس کو کٹھاری میں رکھ دیں اور گندک لیں، اس کے اوپر اتنی کہ ڈال دیں کہ اس وہ ڈھک جائے، پھر اس کو ہلکی سی آنچ پہ چولہے پہ رکھ دیں، ٹھیک ہے، یہ گندک اڑ جائے گی، پھر اس پہ تھوڑی سی اور ڈال دیں، ٹھیک ہے، پھر گندک اڑ جائے گی۔ اب یہ روے کو پکڑیں، آپ پکڑ کر آپ نے کیا کرنا ہے، نیلا طوطا کاپر سویرے جسے کہتے ہیں، نیلا طوطا تن شاطر قلمی شرا ہم وزن خود بریک کر کے آپس میں ملانا ہے، موٹا ہوئے گا تو کام نہیں چلے گا۔ یہ روا گرم کریں، اس میں گھما دیں، چرخ نہیں دینا، گرم کرنے کی بات کر رہا ہوں، اب اس میں ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ آپ باہر نکالیں گے، باہر نکال کر اس کو دھو کے دیکھنا کہ کیا اس کا کلر کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر کام ہے تو پھر گرم کریں، پھر اس میں چٹنی سی، اس کو چٹنی بھی کہتے ہیں، ہلکا سا اس میں پانی ڈالیں گے نا، گلا کر لیں گے چٹنی کو تو اچھا ہوتا ہے، پھر اس میں گھمائیں گے تو رنگ بہترین ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک 3 تولے پانی لے لیں اور 1 تولا اس میں گندک کا تیزاب ڈال دیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس کو گرم کر کے اس کے اندر چھوڑنا نہیں، اس کے اندر سے جھٹکا لگانا ہے، ڈوبا لگا کے باہر نکال لینا ہے، پھر ساتھ ہی پانی ہونا چاہیے، اسی وقت ہی پانی میں ٹھنڈا کرنا ہے۔ آپ کا یہ ہجوم بھی پورا ہو گیا، ادھر آپ نے کلر بھی پورا کر لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی التجا بھی کرنی ہے کہ یا پروردگار میں یہ کام کرنے لگا ہوں تو مجھے ہمت دے، اور جو لوگ اچھے ہیں ان سے عرض ہے کہ استخارہ کر کے کام شروع کیا کریں، کیونکہ ہر آدمی کے بس میں اللہ تعالیٰ نے سونا چاندی کے خزانے نہیں رکھے ہوئے، یہ جانے مالک کس کو دیتا ہے، یہ اس کا دین ہے، جس کو چاہے دیتا ہے، جس کو نہیں چاہے نہیں دیتا، تو نسخے میں کوئی کمی ہو تو اس کے ہم ذمہ وار ہیں، باقی رزق مالک کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ سے ہی التجا کرنی چاہیے، اور سرکار پر جو درود بھیجتے ہیں ان کے لیے سارے خزانوں کے راستے کھل جاتے ہیں، جیسے کہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں، درود تاشی پڑھیں، کوئی بھی درود پاک پڑھیں تو اللہ پاک کا محبوب اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ کا محبوب خوش ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، اے مومن تم اپنے پیغمبر پر درود و سلام بھیجو۔ تو بھائی درخواست ہے آپ سے، آپ کا نہ تو بل لائے گا، نہ کرایہ آپ کو خرچنا پڑے گا، نہ آپ کے پیسے خرچ آئیں گے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنے سے آپ کی زبان صاف ہوگی، آپ کی نگاہ صاف ہوگی، آپ کا دل کے گناہ صاف ہوں گے، گناہ ختم ہوں گے، نیکیاں بڑھیں گی، رحمتیں ساتھ دیں گی، اور مزید جو آج تک رول رہے ہیں یہ ان کے لیے میں نے پیش کیا ہے، تو جو کوئی دیکھتا ہے تو 2-3 جنے اکٹھے ہو کے کر لیا کرو یار، چلو اس سے ویسے نہیں تو ویسے کامیابی مل جائے گی۔ اب لے کر آنا پڑے گا نا 40,000 کا گولڈ، تو پھر ایک ملائیں گے ساتھ، جب لے کے جائیں گے تو وہ آپ کو 15,000 16,000 20,000 دیں گے ساتھ، کیوں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ تو پاگل لوگ ہیں، کیونکہ آپ نے نیاریے کے پاس تو جانا ہی نہیں ہے، آپ جائیں گے نیاریے کے پاس، اس کو بولو نیار کرے گا، وہ تھوڑے سے مال کا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو چاہیے زیادہ مال، تو پھر وہ مور لگا دیتا ہے، پھر اس کو ماننی پڑتی ہے جتنے کیرٹ کی مور لگاتا ہے۔ تو ایسے مل کے آپ کرو تو جنہوں نے نسخہ دیا ہے ان کے لیے ضرور دعا کرو کہ اللہ رب العزت ان پہ اپنی رحمت کرے، ان کو ہدایت دے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تمام دوستوں کو میری طرف سے آداب سلام۔ تو فون نمبر اوپر لکھ دیتے ہیں ہم، کیونکہ اس کا مسئلہ جو لوگوں کو آتا ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، اللہ حافظ، اللہ سب کو کامیابیاں دے، آمین۔